ताला ने इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार को मौत का मजा चखना है, चाहे झोपड़ी में गुजारने वाला हो, चाहे महल में जिंदगी गुजारने वाला हो, चाहे छत के नीचे जिंदगी गुजारने वाला हो, चाहे आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने वाला हो, चाहे बादशाहों के महल में जिंदगी गुजारने वाला हो या गरीबों की झोपड़ी में जिंदगी बसर करने वाला हो, बहरहाल मौत का मजा हर जानदार को चखना है। चाहे उसके पास आसमान को छूने वाली इमारत हो, चाहे उसके पास आलीशान से आलीशान सवारियां हो, लेकिन मौत का मजा तो हर जानदार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। हर शख्स को एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ना है, दुनिया से अलविदा कहना है। बहरहाल मौत आने वाली है, चाहे मौत का इकरार करने वाला हो, चाहे मौत का इनकार करने वाला हो, कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, मौत तो हर शख्स को आकर ही रहेगी। दुनिया में कई चीजों के सिलसिले में इख्तिलाफ पाया जाता है, हर चीज के सिलसिले में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन मौत एक वाहिद ऐसी चीज है जिसके सिलसिले में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, किसी का इनकार नहीं है। मौत का इनकार करने वाला दुनिया के अंदर आपको कोई नहीं मिलेगा। मौत का अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्ररा वक्त तय किया है, हर शख्स के लिए है। कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, मौत तो आकर ही रहेगी। एक ना एक दिन जमीन के नीचे सोना ही सोना है। जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया अपने आप बन गई और दुनिया अपने आप खत्म हो गई, वो लोग भी मौत का इनकार नहीं करते। वो लोग से जाके पूछिए, हाँ मौत बरहक है, एक ना एक दिन दुनिया से रुखसत होना है, ये और बात है, मौत के बहाने कुछ और है। कोई बीमारी के घाट उतर कर मौत के घाट उतर जाता है, कोई सेहतमंद रह के मौत के घाट उतर जाता है। बहाने अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ रखे हैं। बहानों के पीछे अल्लाह तबारक व तआला मौत के घाट उतार देते हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअ वला यस्तक़दिमून। हर गिरोह के लिए, हर जमात के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब उनका वक्त आ जाता है, मौत का वक्त आ जाता है, तो ना एक साथ आगे ना एक साथ पीछे, ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे। तो हम लोगों को इस दुनिया के अंदर रहते हुए मौत की तैयारी करना है। हम लोगों को मालूम है एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ना है, एक ना एक दिन बीवी बच्चों को छोड़ना है, एक ना एक दिन मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा साजो सामान सब छोड़कर दुनिया से रुखसत होना है। यहां तक कि मैं कब्र में जाकर अपने आप नहीं लेट सकता हूं, चार कंधों के चार लोगों के सहारे मुझे कब्र में पहुंचाया जाता है, जमीन के नीचे गड्ढे में उतारा जाता है। हर शख्स को मालूम है, फिर भी इसके बावजूद लापरवाही हम लोगों की कितनी है। ना मौत को याद करते हैं, ना मौत की तैयारी करते हैं, ना मेरा आपका ये हाल है। हजरत सुफियान इब्ने वाइना बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत सुफियान इब्ने वाइना 4 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए थे। 7 साल की उम्र में हदीस का दर्ज दिया करते थे। हजरत सुफियान इब्ने वाइना के सामने जब मौत का तस्करा किया जाता तो मौत के गम में 3 दिन तक अपने घर वालों से बातचीत छोड़ दिया करते थे। मौत के गम में रहकर घर वालों से बातचीत छोड़ दिया करते थे, 3 दिन तक मौत के गम में रहा करते थे।
حالانکہ ان لوگوں کے پاس اعمال تھے، نیک اعمال تھے، نیک چیزیں تھی، صدقہ و خیر خیرات تھا، ان کے دامن میں اچھی چیزیں تھی، اس کے باوجود موت سے ڈرا کرتے تھے، اس کے باوجود موت سے ڈرتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند ہوشیار مند اس دنیا کے اندر کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اس دنیا کے اندر عقل مند ہوشیار مند وہ شخص ہے جو اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لینا چاہیے، پتہ نہیں زندگی کا کب آ جائے گا۔ کبھی موت ماں کے گود میں آتی ہے تو کبھی موت عین بھری جوانی کے اندر آتی ہے تو کبھی موت 35 سال کی عمر میں آتی ہے تو کبھی موت بڑھاپے کی حالت میں آتی ہے تو کبھی موت مختلف اوقات میں دستک دیتی ہے۔ موت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ جو شخص موت کے لیے تیار رہتا ہے، جس کے دامن میں اعمال ہوتے ہیں، جس کے دامن میں نیک اعمال ہوتے ہیں، جس کے اعمال کے اندر نماز ہوتی ہے، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ موت کے لیے کبھی نہیں گھبراتا بلکہ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اکابرین کے متعلق لکھا ہوا ہے، سلف صالحین کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق لکھا ہوا ہے، وہ زندگی میں جیتے جی موت کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اب موت ایسا بھیانک لفظ ہے، موت سے ہر شخص بھاگنا چاہتا ہے، موت کو کوئی بھی اپنے قریب آنا پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے قریب آتی ہے۔ صحابہ کرام موت کے لیے تیار تھے، ان کے پاس اعمال تھے، ہمیشہ موت کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ موت خود اپنا تعارف کراتی ہے کہ میں وہ موت ہوں جو ماں بیٹے کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ موت اپنا تعارف کرواتی ہے کہ میں وہ موت ہوں میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ میں وہ موت ہوں جو شوہر بیوی کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ میں وہ موت ہوں جو ماں باپ کے درمیان، اولاد کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ میں امیروں کا محل سناٹا کر دیتی ہوں، میں امیروں کے بنائے ہوئے محلوں کو 1 منٹ کے اندر ویران کر دیتی ہوں۔ موت سے کسی کا چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرات انبیاء کرام کو بھی اس دنیا کے اندر دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ نبی ہو تو موت آئے گی، ولی ہو تو موت آئے گی، قطب ہو تو موت آئے گی، ابدال ہو تو موت آئے گی، چاہے دنیا کا بڑا مفسر ہو تب بھی موت آئے گی، دنیا کا سب سے بڑا محدث ہو تب بھی موت آئے گی۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ کوئی شخص علم کی بنیاد پر موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے، کوئی شخص نہ مال کی بنیاد پر موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، نہ کوئی شخص حسن کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اگر حسن کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر اگر کوئی موت سے چھٹکارا پاتا تو سارے قبرستان مالداروں سے بھرے ہوئے نہ ہوتے، حسین و جمیلوں سے بھرے ہوئے نہ ہوتے۔ لیکن جب موت آئی تو پتہ تک نہیں چلا کہ ان کا حسن کہاں چلے گیا، ان کی دولت کہاں چلے گئی۔ سکندر اعظم 7 ملکوں کا بادشاہ تھا، بادشاہ وقت تھا۔ سکندر اعظم 7 ملکوں کو فتح کیا تھا۔ جب رخصتی ہو رہی تھی، واپس ہو رہا تھا، اچانک طبیعت ناساز ہو گئی، اور اتنی ناساز ہو گئی وہ سمجھ گیا کہ میں شاید اب اس دنیا کے اندر نہیں رہوں گا، میری آخری لمحات دنیا سے گزرنے کے چل رہے ہیں، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ اس نے وزراء کو بلایا، خدما کو بلایا، جو خادم اس کے دربار میں ہمیشہ پڑا رہا کرتے تھے، کہا کہ شاید مجھے محسوس ہو رہا ہے اب میں دنیا میں زیادہ دن نہیں رہوں گا، میری دنیا سے رخصت ہونے کا وقت، زوال کا وقت آ چکا ہے، شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ سب اس کے دربار آس پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ ایسا مت کہیے، آپ نے 7 ملکوں کو فتح کیا اور آپ سفر سے واپس رخصتی ہو رہے ہیں۔
سفر سے رخصتی ہے آپ کی، ایسا مت کہے۔ تو سکندر اعظم بادشاہ جو تھا، سفر سے جب واپسی ہو رہی تھی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال سے پہلے اس نے وزراء کو سب کو بلا کر ایک نصیحت کی، وہ نصیحت یہ کی جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، جب میری تجہیز و تدفین کا وقت آ جائے، جب مجھے ڈولے میں لٹایا جائے تو ڈولے کے باہر میرے 2 ہاتھ باہر رکھ دینا، میرے 2 ہاتھ ڈولے کے باہر کر دینا۔ اس کے جو پاس جو قریبی لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ سکندر اعظم آپ تو بادشاہ وقت ہے، لوگ کیا کہیں گے، آپ کے ہاتھ باہر نکلے ہوئے ہو اور آپ کا آخری سفر ہے، اگر ہم آپ کو اس طرح لے جائیں گے تو لوگ کہیں گے ارے کتنا بڑا لالچی تھا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس کی یہ تمنا ہے کاش اور ایک ملک میرے ہاتھ میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لوگ یہ کہیں گے، لوگ تانا تشی کسیں گے آپ کے اوپر، یہ مناسب نہیں ہے کہ ڈولے کے باہر آپ کے ہاتھ نکال دیا جائے، تجہیز آپ کو لے جاتے وقت، آخری منزل کے وقت، آپ کو دفنانے لے جاتے وقت یا آپ کے یہ 2 ہاتھ باہر نکالنا مناسب نہیں ہے۔ تو سکندر اعظم بادشاہ نے کہا ارے بیوقوفو، نالائقوں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے 2 ہاتھ اسی لیے باہر کر دینا، میرے ہاتھ اسی لیے باہر کر کے لے کے جانا، دنیا کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں اتنا بڑا بادشاہ وقت ہونے کے باوجود، میں اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود میرے ہاتھ دنیا سے خالی ہے، دنیا سے کچھ نہیں لے کر جا رہا ہوں، خالی ہاتھ دنیا سے واپس جا رہا ہوں، لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم بھی خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ گے، لہذا اپنی خبر کی تیاری کر لینا، اپنے ساتھ اعمال تیار کر لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ داماد رسول تھے، اللہ کے رسول جن کے بارے میں کہا عثمان اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا، میں تم کو ایک کے بعد ایک تمہارے نکاح میں دیتا۔ وہ عثمان غنی جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ عثمان غنی جن کو اللہ کے نبی نے عشرہ مبشرہ میں شمار کیا ہے، جن کو دنیا میں جنت مل گئی تھی، ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اتنا جنت کی بشارت ملنے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے، جب آپ کے سامنے جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، جب آپ کے سامنے جنت و دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اتنا دوزخ کے تذکرے سے، جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہاں یہ قبر پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل صحیح پار ہو گئی تو اس کے بعد کے مراحل میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اگر یہ منزل کٹھن ہو گئی، دشوار ہو گئی تو اس کے بعد کی منزل اور بھی مشکل ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام کے دامن میں اتنا سب ہونے کے باوجود قبر سے اتنا ڈرا کرتے تھے۔ آج میرے اور آپ کے پاس اعمال نہیں ہے، نہ ہم موت کو یاد کرتے ہیں، نہ موت کی تیاری کرتے ہیں۔ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، منکر نکیر فرشتے آتے ہیں، 3 سوالات ہوتے ہیں۔ منکر نکیر جن کا نام ہے، 2 فرشتے آتے ہیں، آ کر پہلا سوال کرتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، چاہے عالم ہو چاہے مفتی ہو، چاہے محدث ہو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے نصارہ ہو چاہے عیسائی ہو، یہ سوال قبر کے 3 سوال ہر ایک سے ہونے والے ہیں۔ یہ سوالات کی تیاری ہم لوگوں کو کر رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کیا کرتا تھا، اللہ کی تابعداری کیا کرتا تھا، اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی کو گزارا کرتا تھا، اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرتا تھا، تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر دین اس کی زندگی میں تھا، اوڑھنا بچھونا اس کی زندگی میں تھا،
دین کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزارا کرتا تھا تو جواب دے گا دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ما ھذا الرجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام نے کہ لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت بتائی جاتی ہے کہ یہ کون ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول کو دل و جان سے چاہتا تھا، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا تھا، تو جواب دے گا کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد جب یہ جواب دے دیتا ہے، تین سوالات کے جواب دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ جنت کا بستر اس کی قبر کے اندر بچھا دو، جنت کی کھڑکی اس کے اندر کھول دو، ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام کر دو۔ اس کے برخلاف یہودی نصرانی اللہ کا نافرمان جب دفن کیا جاتا ہے، من ربو کا اس سے سوال ہوتا ہے تو ہر سوال کے بدلے میں یہی جواب دیتا ہے، ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو قبر سے ڈرایا ہے، قبر کے اندھیریوں سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے کیڑے مکوڑوں سے ڈرایا ہے، قبر کے اندھیریوں سے ڈرایا ہے، راتوں کی تاریکیوں سے ڈرایا ہے۔ اور دنیا کے اندر ہم لوگ مچھر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قبر کے کیڑے مکوڑوں سے کبھی بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر وہ قسم کا زہریلا جانور قبر کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کے سانپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے سانپ کے اندر زہری زہر ہوتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک زہر قبر کے سانپ اور بچھوؤں میں ہوتا ہے۔ دنیا کے سانپ اور بچھوؤں سے بچنے کی فکر ہم لوگوں کو، دنیا کے مچھر سے بچنے کی فکر ہے سوتے وقت رات میں، لیکن کیا کبھی سوتے وقت سوچے ہم نے اس قبر کے اندھیری میں 4 فٹ کی یا 6 فٹ کی جگہ کے اندر مجھے سلا جائے گا، لحد کے اندر ڈھکل دیا جائے گا، پھر مجھے پلٹ کر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک صحابی کا نام آتا ہے، نام بھول رہا ہوں، وہ صحابی اپنے گھر کے اندر قبر بنا کر رکھ دیے تھے، جب کبھی بھی اللہ سے غفلت برتی دن میں کئی مرتبہ اس قبر کے اندر لحد کے اندر لیٹ جاتے، یہ تصور کرتے کہ میں مر چکا ہوں، مجھے قبر میں لٹا دیا گیا، مجھے لحد کے اندر سلا دیا گیا ہے۔ تو ہم لوگوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے۔ 4 شخصوں کا قبلہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، 4 شخصوں کا چہرہ مرنے کے بعد قبلے سے پھر جاتا ہے۔ جب قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو دفنانے کے بعد چہرہ بدل جاتا ہے، قبلے سے پھر جاتا ہے۔ 4 شخصوں کا قبلہ پھر جاتا ہے۔ پہلا بے نمازی کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے دفنانے کے بعد۔ دوسرا شراب پینے والے کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے دفنانے کے بعد۔ تیسرا صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہ مجمعین کی شان میں زبان درازی کرنے والے کا، صحابہ کرام کو برا برا کہنے والے کا چہرہ قبر میں دفنانے کے بعد قبلے سے پھر جاتا ہے۔ چوتھا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے سب قیمتی ہے، لیکن اس سے تو بچ سکتے ہم لوگ ہماری زندگی میں، جو علماء کی بے قدری کرتا ہے، عالموں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، علماء کی شان میں زبان درازی کرتا ہے، علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مرنے کے بعد علماء کے ساتھ گالی گلوچ کرنے والے کا چہرہ بھی قبلے سے پھر جاتا ہے۔ آج سو لوگ علماء کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو زبان پر آیا کہہ دیتے ہیں۔ علماء کا ادب کرو، علماء کے ساتھ ادب و اخلاق سے پیش آؤ، کچھ شہرت ملتے ہی علماء کو نشانہ نہ بناؤ، زوال کا وقت آنے میں تاخیر نہ لگے گی۔ جب غرور گھمنڈ سر چڑھ کر بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ٹھوکر لگا کر مرنے سے پہلے اوقات کو ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے کچھ شہرت دے دی ہے تو اپنے یوٹیوب چینلوں پر
उलमा कराम पर भोगना शुरू कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ शोहरत दे दी दुनिया के अंदर, चैनलों के जरिए या दूसरे जरिए उलमा पर जबान दराजी शुरू कर देते हैं, उलमा को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। उलमा क्या कर रहे हैं, उलमा क्या दीन की खिदमत क्या कर रहे हैं, पहले आप अपने दामन में झांक कर देख रहे, उलमा पर आप हाथ उठाने वाले कौन? बड़ी सख्त वही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उलमा के मुताल्लिक फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। नबी का कलिमा पढ़कर, नबी पर ईमान लाकर, नबी के वारिसीन के साथ बदतमीजी, नबी के वारिसीन के साथ जबान दराजी, अपनी जबान को काबू में रख लेना, वरना मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला जबान का क्या हशर करेगा अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। उलमाए कराम के साथ जबान दराजी करने वालों का, उलमा को साथ गाली गलौज करने वालों का, उलमा के सामने खड़कर उलमा को नीचा दिखाने के लिए उलमाए कराम को जब जबान से हिकारत की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की जबान के अंदर कैंसर पैदा किया है। ना कुछ दुनिया के अंदर बोलने के काबिल हुए, ना कुछ खाने के काबिल हुए, ना हलक के नीचे कुछ उतारने के काबिल हुए। उलमा का अदब करना, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, दीगर उलमा कराम ने लिखा है, जो उलमा पर जबान दराजी करता है, जो उलमा को निशाना बनाता है, जो जबान पर आया उलमा पर ताना कसता है, उसके ईमान का खतरा है, उसका ईमान खतरे में है। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो उलमा की तौहीन करता है, जो उलमा की तौहीन करता है, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जो उलमा के साथ बदतमीजी करता है उसकी कब्र खोद कर देख लो। उसको जब किबले की तरफ चेहरा करके दफनाया गया, जो उलमा की बदतमीजी करता है, उलमा पर जबान दराजी करता है, उसकी कब्र खोद कर देख लो, उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा। आगे लिखते हैं, अगर उसका जिस्म कब्र के अंदर सही सलामत ना हो, उसके कब्र के अंदर उसकी हड्डियां, जिस्म गल गया हो, हड्डियां हुए सिर्फ हड्डियां हो, तो उसकी हड्डियां भी किबले से फिरी हुई मिलेंगी। इतना बड़ा दर्दनाक अल्लाह तबारक व तआला कब्र में भी अजाब देते हैं। अगर उलमा का अदब करो, आलिम अगर बैठा है तो उठकर खड़ जाओ, अगर आलिम खड़ा हुआ है उनके सामने अदब एहतराम से आप खड़ जाओ, उलमा के सामने ना बैठो। आज कौम ये चाहती है कि उलमा आलिम कौम को सलाम करे। अगर कोई आलिम कोई मुफ्ती किसी को सलाम ना करे तो जमाना ये कहता है शायद मौलाना का पेट भर चुका है इसीलिए सलाम नहीं कर रहे। सलाम तो आप भी कर सकते हैं, अल्लाह के नबी की अजीम शान सुन्नत है। अल्लाह के नबी जिस किसी से मुलाकात किया करते थे पहले इसको सलाम किया करते थे। तो 4 शख्सों का किबला चेहरों से फिर जाता है, उसमें से एक ये है उलमा किराम के सिलसिले में जो जबान दराजी करता है, उलमा की शान में गुस्ताखी करता है, उसका चेहरा ही मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर फेर देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अजाब से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।